सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम का मामला जो कि सेनेट में बहस के बाद मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में पेश कर दिया गया और वहाँ पर अब इस हवाले से बहस हो रही है। कुछ शिकों पर मुतफ़िक़ा तौर पर उसकी रजामंदी हो गई है, यानी मुतफ़िक़ा तौर पर उसको तस्लीम कर लिया गया है। बाकी कुछ पर अभी गौर ख़ौस जारी है और उम्मीद की जा रही है कि कल तक इस पर यह मुकम्मल करके आगे दे दिया जाएगा, यानी डेफिनेटली ये कौमी असम्बली में जाएगा, वहाँ से पास होगा। लेकिन असल मामला ये है कि जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं, चाहे ANP है, MK, उन्होंने भी अपनी अपनी तजावीज़ इसमें ऐड की हैं। उस हवाले से ANP पे अभी फ़िलहाल डेडलॉक की खबरें हैं खैबर पख्तूनख्वा के नाम के हवाले से। जब आज सेनेट में तकारीर हो रही थी तो जो परवेज़ रशीद साहब हैं उन्होंने भी बात की, क्योंकि जो अदालती मामलात हैं उस पर जो अपोजिशन है, यानी PTI और JUI दोनों ही उस पर अपनी अपनी कर रही हैं। उस पर परवेज़ रशीद साहब ने क्या कहा। उसके बाद जो पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में PTI के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने भी इस पर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा उसको तो पूरे मामले को उन्होंने नूरा कश्ती करार दे दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन इस पर ज़रा खुल के गुफ्तगू करेंगे, कुछ मज़ीद सवालात भी करेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है और वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना तनवीर हुसैन साहब। जी वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम के लिए। पहले तो जानना ये चाह रहे थे कि जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है तो 27वीं जो आईनी मुजव्वज़ा तरमीम है उसमें किस किस शिक पर, क्या आप अभी ये बताने की पोजीशन में हैं कि किस किस शिक पर इत्तेफाक हो चुका है अभी तक? देखिए, मैं उस कमेटी में तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी सुना है कि काफ़ी शिकें उन्होंने डिस्कस कर ली हैं और आलमोस्ट का जो भी डिस्कस किए हैं उन पे इत्फाक हो रहा है। जो छोटी मोटी उनमें तरमीम करनी थी या किसी दूसरे का इनपुट था वो लेके तो उसमें एडजस्ट करके तो उसको इत्फाक कर रहे हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कोशिश है कि आज ही ये काम मुकम्मल हो जाए ताकि कल इसकी सेनेट में रिपोर्ट भी पेश की जा सके। ठीक है। जो 3 हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें ANP भी है, जिसमें सो फार ज़ाहिर है वो वोट देने का उसने कहा था, लेकिन उसने एक और तरमीम दी है खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली के हवाले से। MQM की भी थी एक बल्दियाती निज़ाम के और उसके कुछ फंड्स वगैरह के हवाले से, उस पर भी इत्तलात है कि शायद वो मंजूर हो गई है। उसके अलावा BNP ने भी कुछ बलूचिस्तान की सीट्स। लेकिन जो ANP का मामला है उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील किया जाए। खैबर ज़िला है, किसी सूबे में ज़िले का नाम नहीं लगता, खैबर पख्तूनख्वा। उस पर कोई डेड लॉक की खबरें आ रही हैं। उस वक्त जब 18th अमेंडमेंट हुई थी तो उस वक्त ये नाम प्रपोज किया गया था जिसको उस अमेंडमेंट के जरिए पास कर दिया गया जो खैबर पख्तूनख्वा है। और एक नाम चल रहा है, मेरे ख्याल में तो चलने देना चाहिए। बड़ी उसके खैबर का एक जो इलाका है वो उसकी अपनी आइडेंटिटी है और पख्तूनख्वा जो हैं ये सारे जनरली इनका ये है कि क्योंकि ये पख्तूनों का इलाका है तो पख्तूनख्वा रखा जाए पहले तो। और जो सरहद का जो कहते सूबा सरहद, तो वो मुनासिब नहीं था, वाकई मुनासिब नहीं था। तो वो कहता जी इनको भी जो इस इलाके को शिनाख्त मिलनी चाहिए। तो उस वक्त ये पास हो गया था। अब उनकी ये डिमांड है तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। मेरा ख्याल है बात ज़रूर हो रही होगी उस पर, तो जो भी फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा हाल है अभी जो सिलसिला हुआ है नाम का वो ठीक है इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है ANP के 3 वोट्स हैं और 3 वोट्स आपके लिए बड़े अहम हैं, तो डेफिनेटली आप उनको नाराज़ तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सर, इस्तिस्ना के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि जी जब कुछ सैनिटर्स ने ना उनका डलवाया कि उनको भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी हासिल हो, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है, इलेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह होता है। बड़ा अच्छा जेस्टर, वाह भी हो रही है। ऑल्दो के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी बस ऐसी एक जो है वो लाइक चलें उसको छोड़ देते हैं, उस तनकीद को जो लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सदर मुमलिकत इनका लाइफ टाइम इस्तिस्ना या लाइफ टाइम इम्यूनिटी, एक सियासी शख्सियत है, एक पार्टी के चेयरमैन को चेयरमैन भी है, क्या वो अवाम को जवाब दे नहीं है? उनके लाइफ टाइम इस्तिस्ना की क्या ज़रूरत है? जिसने भी ये डाला है मुझे नहीं समझ आई कि इसका ताहियात वाली तो बात समझ नहीं आई। जब आपस में ना भी हो तो उनको इम्यूनिटी मिले कि जो मर्जी वो करें या खुदा न खास्ता या कोई ऐसी बात हो तो उनकी कोई पूछ के अच्छी ना हो। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी अमेंडमेंट थी या अच्छी अमेंडमेंट है।
تو پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کا تو غلط میسج آتا ہے. بڑا ہی پڑھ کے رات بھی ٹی وی پہ کافی یہ تبصرے ہو رہے تھے، بلکہ بعض تو ہنس بھی رہے تھے. تو مگر اس طرح کا تاحیات والی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو سر جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، معذرت کے ساتھ، جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ نے قبول کیوں کری؟ اور کیا پیپلز پارٹی نے ڈلوائی ہے، ان کا پریشر تھا؟ نہیں، یہ تو ابھی ایک مسودہ ہے، ڈرافٹ ہے، اس پہ ابھی کمیٹی فیصلہ کر رہی ہے، کمیٹی ڈسکس کرے گی. اگر کمیٹی کا کولیکٹیو وزڈم یہ ہے کہ یہ ہونی چاہیے تو پھر ٹھیک ہے. پھر میں سمجھتا ہوں ہماری جو تھنکنگ ہے وہ شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو اس طرح اس کی اسپرٹ جو ہے اس طرح اور اس طرح اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا. نہیں تو یہ آپ کا ذاتی خیال ہے یا یہ پی ایم ایل این کا خیال ہے؟ اور کیا شہباز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ صدر کو استثناء تاحیات لائف ٹائم امیونٹی ہونی چاہیے، یا نواز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں، یا یہ آپ کا ذاتی ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے، بالکل پارٹی کی بات نہیں میں کر رہا. وہ تو جو وہ فیصلہ ہوگا وہ پارٹی بھی قبول کرے گی، جو کمیٹی میں فیصلہ ہوگا. لیکن آپ ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ایک اور، آپ نے کہا تمام پارٹیز موجود ہیں. جے یو آئی ایف آلدو کہ ٹھیک ہے ان کو آپ کو ان کے ووٹس کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح سے وہ ریلیونس اس دفعہ مولانا صاحب کی نہیں ہے، لیکن کیا وجہ بنی کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس میں پہلے جے یو آئی کے جو کامران مرتضی صاحب ہیں ان کا نام ڈلوایا گیا، اور پھر دوسری جب لسٹ آئی تو اس میں ان کا نام نکلوا دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کوئی مناسب بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی مخالفت ہونی، مخالفت اگر پارٹی نے مخالفت کرنی ہے جے یو آئی نے کسی بھی شک پہ، تو وہ تو جو بھی ان کا نمائندہ ہوگا وہاں پہ وہ بات کرے گا، اسی طرح ہی کرے گا جس طرح پارٹی کی ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا وجہ بنی نکالنے کی نام؟ اچھا آپ کے علم میں نہیں کیا وجہ بنی نکالنے کی نام؟ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ضرور کوئی سالڈ بات ہوگی. ویسے ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ان کی نامینیشن ہے ان کے بغیر اس کو چینج کرتے. کوئی ان کی انٹرنل نہ کوئی بات ہو جے یو آئی کی. بالکل ٹھیک ہے. سر کیا یہ جو اسمبلی ہے اس کی مدت بھی بڑھائی جا رہی ہے؟ کچھ اطلاعات تھیں کہ جو کچھ 5 سے 6 سال کی جا رہی ہے، اور شاید ایم کیو ایم نے تو کہا ہے 5 سے 4 سال کر دیں. اس پہ بھی کوئی غور و خوض ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسمبلی کی مدت بڑھائی جائے، نہ اس پہ کوئی انڈر کنسیڈریشن ہے. نہ بڑھائی جائے گی نہ کم کی جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں. اس میں بڑھانے کی بات کوئی ایسے ہی کوئی شوگر کے طور پہ لوگ کر دیتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اچھا سر، یہ جب کیا وجہ تھی کہ جب یہ جو ایکس پہ پوسٹ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ جی 27ویں آئینی ترمیم کے یہ اس میں چیزیں ہیں، یہ شقیں ہونے جا رہی ہیں، ہم سے جو ہے وہ کنسنسس مانگا گیا ہے یا ہم سے سپورٹ مانگی گئی ہے، یہ بلاول صاحب نے قوم کو آگاہ کیا، کیا ہی بہتر نہیں ہوتا کہ کوئی حکومتی شخصیت یا تو وزیر قانون کم از کم وہ خود عوام کو یہ چیز بتاتے اور اعتماد میں پہلے لیتے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں اور جو جتنے بھی ہمارے الائنس پارٹی تھی ان کے ساتھ ہم کنسلٹ کر رہے تھے، اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی اس سلسلے میں کہا گیا تھا، کیونکہ وہ بڑی پارٹی ہے اسمبلی میں، پیپلز پارٹی، ان کے نمبر بہت زیادہ ہیں، تو اس پہ انہوں نے آ کے بات کر دی. یہ ان کا ایک اپنا پروریگیٹو ہے، رائٹ ہے، لیکن سب سے جتنے بھی الائنس تھے ان کو اس کے اپرائز کیا گیا، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ آپ سپورٹ کریں. اور انہوں نے اپنی پارٹی میں مشورہ کر کے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکومت کو اعتماد میں لیا تھا یہ پوسٹ کرنے سے پہلے کہ میں عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ یہ نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب کو یہ ملے ہیں تو اس وقت، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہوئی ہو. یہ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہوئی ہو، لیکن انہوں نے شاید اپنے طور پہ پولیٹیکلی مناسب سمجھا ہوگا کہ میں اس کو پبلک میں لے کے جاؤں. 12 دن پہلے احسن اقبال صاحب سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا اس کا تو ابھی کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. بیرسٹر عقیل صاحب سے سوال کیا گیا 2 دن پہلے 3 دن پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کے ڈرافٹ پہ بھی کام ہونا شروع نہیں ہوا. تو جو مین آپ کے جو منسٹرز تھے وہ اس سے لا علم تھے اور بہت عرصے سے اس پہ سوچ و بچار ہو رہی تھی. دیکھیں، اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات چیت تو ہوتی رہتی تھی اس قسم کی.
ٹھیک ہے. اچھا سر, جو NFC ایوارڈ کی بات ہوئی, 2-3 پورٹ فولیوز کی بات ہوئی, ایجوکیشن, ہیلتھ کے حوالے سے کہ وہ 18 امینڈمنٹ کا ایک امپریشن آیا کہ وہ شاید رول بیک ہوگی. پھر ایگزیکٹو میجسٹریٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی جو ٹویٹ میں خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا. پھر ایگزیکٹو میجسٹریٹ کے جو پاورز ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی. جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو وہ بالکل غائب کر دی گئی. وجہ میں تو ذاتی طور پہ حق میں ہوں اور کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس میں, لیکن کوئی 18th امینڈمنٹ ہوئی بڑی اچھی بات ہے کہ ڈیوالو چیزیں ہوئیں, صوبوں کے پاس جانی چاہیے تھی, چلی گئی. لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ اس میں شارٹ کمز ہیں کسی قانون میں یا کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل میں, تو اس کو امپروو کیا جاتا ہے. 18th امینڈمنٹ کا میرا خیال ہے کہ اس کے پھر ایک کمیٹی, اگر آج نہیں تو کمیٹی, ایک پارلیمانی کمیٹی بنے جو سبھی پارٹی پہ ہو اور اس کو ضرور ڈسکس کرے. جہاں 18th امینڈمنٹ میں 28ویں یا 29ویں ترمیم میں بھی آ سکتی ہیں یہ چیزیں. نہیں, اگر بننی چاہیے, پارلیمانی کمیٹی بنائے. جب اس وقت بنی تھی 18th امینڈمنٹ پہ جس طرح, تو ان کو ایک ٹائم دیں اور وہ ڈسکس کریں اور اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو سے سارے ایک دوسرے کو کنونس کریں. تو میرا حال ہے اس پہ ضرور امپرومنٹ تو ہونی چاہیے اور ہوتی رہتی ہے. تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اگر ہیلتھ میں ایک کیریکولم کی ہم ایجوکیشن میں بات کرتے ہیں, ایک نصاب ہونا چاہیے, تو اس پہ جو میرٹس ہیں, اس پہ جو چیزیں ہیں بہتر یا اسٹینڈرڈ ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ تو ساری دنیا میں انٹرنیشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ میرا خیال ہے ضرور ڈسکس ہونی چاہیے ایسی چیزیں جیسا ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یا دوسرے بات ہم کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں اس وقت جس طرح ہم اپنا ایک چین آف کمانڈ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارا کنفلکٹ آیا انڈیا کے ساتھ, اسے محسوس کیا گیا اور دنیا میں کافی جگہ اب یہ اس طرف جا رہے ہیں, اپنی ملٹری جو کمانڈ ہے اس کو ایک چین آف کمانڈ کو مزید مضبوط کر رہے ہیں, اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کہیں گے کیونکہ 47 میں یہ تھا وہی رہنا چاہیے. تو ایک 18th امینڈمنٹ آئی, اچھی نیت سے آئی. اگر اس میں کوئی ایسا کوئی فلاح اگر ہے, کوئی محسوس ہوتا ہے, تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, کرنی بھی چاہیے. کرنی تو چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور یقیناً اس موقع پہ آپ پیپلز پارٹی کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. سر جو عدالتی بات نہیں ہو رہی, اس وقت کی بات نہیں ہو رہی, میں کہتا ہوں ایک پارلیمانی کمیٹی بالکل ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ سر, جو اس کو ڈسکس کرتی رہے, اس میں کون سی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. پہلے بھی 18 امینڈمنٹ میں نے 9 مہینے لیے تھے, آپ لوگ 26 اور 27 بڑی جلدی میں کر رہے ہیں. لیکن چلیں, یہ جو عدالتی معاملات ہیں سر, اب اگر جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ, ان کی ٹرانسفرز, ان کی پوسٹنگ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دیں گے تو ان سے انصاف کی امید کیسے کریں گے؟ جوڈیشل کمیشن کی جو فارمیشن ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے, اس میں بھی جو اس کا ویٹ ہے وہ حکومت کی طرف ہے. تو سر یہ تھوڑا سا ان بیلنس نہیں ہو رہا ججز کو انصاف کرنے کے لیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بہتر ماحول دینا چاہیے؟ جج تو جج ہوتا ہے, جج نے انصاف کرنا ہے, اس نے ڈسپینس کرنا ہے جسٹس, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ سندھ میں ہو, چاہے وہ اسلام آباد میں ہو. اسی طرح ابھی لاہور ہائی کورٹ کے مختلف بینچز ہیں, وہ چیف جسٹس کا ایک رائٹ ہے کہ کسی کو پنڈی بھیجتا ہے, کسی کو بالپور بھیجتا ہے, کسی کو ملتان بھیجتا ہے اپنے ججز سے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے تو اپنا جو ٹرنیور ہے وہ پورا کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی اس کو اسلام آباد کیوں لے آئے ہیں. لیکن وہ اس میں یہ بھی کرنے کے پیچھے کیا ریزن کیا تھا اس کو کرنے کے پیچھے؟ پھر ریزن میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو ہونا چاہیے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور اگر چیف جسٹس محسوس کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ لوڈ زیادہ اور فلاں کو بن جانا چاہیے, فلاں جج کو, اور وہ جج اپنی کمفرٹ سے کہے کہ نہیں میں نے تو اسلام آباد میں ہی بیٹھنا ہے, میں تو کہیں جاتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو جج نے تو کام کرنا ہے, جج نے تو وہاں جا کے اپنے کیسے سن کے انصاف دینا ہے. صحیح ہے. سر آخری سوال, اس تمام ترمیم کے جتنے بھی شقیں ہیں, جتنے بھی کلوزز ہیں, نواز شریف صاحب آن بورڈ ہیں اینڈ ہی از ہیپی ود دس؟ دیکھیں کوئی بھی انکلوڈنگ 243 آرٹیکل,
نہیں، میں کوئی بھی کام ان کی مرضی کے بغیر یا مشورے کے بغیر نہیں ہوتا. پرائم منسٹر صاحب ان کو اپرائز کرتے رہتے ہیں، ان کو کنسلٹ کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی اس قسم کی جو پالیسی میں ہم بناتے ہیں پالیسیز، اس کے بھی وہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو ملتے ہیں، بلکہ سنڈے کو جاتے ہیں اور وہاں پہ ساری ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ جو چیز کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح اس میں امینڈ کرتے ہیں یا کوئی چیز اور تھوڑی سی اس کو بہتر کرنا ہدایت دیتے ہیں تو اس پہ عمل کیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب ووٹ دینے آئیں گے اسمبلی؟ میرا خیال ہے پہلے تو جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہوئی آئے ہیں، اگر ضرورت ہوئی ووٹ کی تو پھر تو ضرور آئیں گے. اگر اس کی کوئی ایسا پہلے تو ضرورت تھی ہمیں اس وقت، اگر ہم ہمارے ووٹ زیادہ ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میرا خیال اگر ہم اس پہ ہوں کہ ہمیں ایک ووٹ کی بھی کمی نہ ہو تو پھر ڈیفینیٹلی آئیں گے. ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو صورتحال نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں تو آپ کے پاس زیادہ اکثریت ہے ریزرو سیٹس لینے کے بعد. ریزرو سیٹس لینے کے بعد. بہت شکریہ. بالکل تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. رانا تنویر حسین صاحب کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب مکمل طور پہ آن بورڈ ہیں، تاہم یقینی بات نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کے ایک ووٹ کی اتنی فی الحال اہمیت نہیں ہوگی، اکثریت میں ہے کہ وہ اسمبلی ووٹ دینے بھی آئیں گے. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کی جو بہرحال جو صدر کو استثناء کے حوالے سے تھا، جو لائف ٹائم امیونٹی، اس پہ رانا تنویر حسین صاحب کے کچھ تحفظات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو بھی آپ لائف ٹائم امیونٹی اس طرح سے دے. بریک لے لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ذرا فواد چودھری صاحب سے بات کریں گے، ان کے مفاہمتی مشن کی اب تک کی کیا اچیومنٹس ہیں، کیا امیدیں ہیں. بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. جیسے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ ایک مفاہمتی مشن کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. وہ کہاں تک پہنچا، کیا اچیومنٹس ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو 27ویں آئینی ترمیم اب آئین کا حصہ بننے جا رہی ہے، اس میں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا اس کے روشنی میں مستقبل کیا ہوگا. السلام علیکم فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب، اسی سوال سے آغاز کر لیتی ہوں جو میں نے یہ بات کی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ لوگ تو بات کر رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، جو تھوڑا بہت روشنی تھی شاید وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن نادیہ، آئینی ترمیم سے پولیٹیکل پولرائزیشن میں تو اضافہ ہوگا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اور مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے کرنے کی ضرورت ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس سے پاکستان کی سیاست کے اوپر کوئی مثبت اثر تو نہیں ہونے، منفی ہی اثر ہوں گے. یہ کہنا کہ اس سے کوئی حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کیا کام ہے عدلیہ میں جو رکا ہوا تھا حکومت کا، جو اس ترمیم کے آنے سے پہلے رکا ہوا تھا اور اب ہو جائے گا. آئی تھنک جو کانسٹیٹیوشن 26ویں ترمیم تھی نا بنیادی طور پہ، جس نے تو عدلیہ کی کمر توڑ دی ہے. اب تو آپ نے ایسے ہی اپنے 4-5 دوستوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، بابے لگانے کے لیے آپ نے دفتر سمراٹ یہ وہ دے دی، ان کو کہیں اور لگا دیتے اتنی تنخواہوں کے اوپر. آئین کا بیڑا ضرور غرق کرنا تھا. کوئی اس کی لاجک نہیں ہے. اسی طریقے سے جو امیونٹیز ہیں، جو چیزیں ہیں، دیکھیں سیدھی بات ہے، جب تک کوئی طاقتور ہے امیونٹیز رہیں گی. جب طاقت کا توازن بدل جائے گا، کوئی امیونٹی آئین میں بھی ہے یا کچھ بھی ہے، کچھ نہیں رہنا. یہ ہمیں کس سے کہانی ہے؟ نہیں کیوں نہیں رہنا چودھری صاحب، کیوں نہیں رہنا؟ وہ تو پھر آئین ہے نا. جب تک آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہ ہو، آپ دوبارہ سے اس کو امینڈ نہ کریں. آئین کا حصہ تو بن گیا. آئین کا حصہ تو تھا نا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو آپ نے کرا لیے. آئین کا حصہ تو تھا نا کہ الیکشنز ہوں گے اور حکومت بنے گی، تو الیکشن ہو گئے ملک میں. آئین کا حصہ تو ہے نا کہ آئین جو فارم 45 ہے اس کے مطابق فارم 47 جاری ہوگا تو ہو گیا. لکھنے سے خالی کچھ نہیں ہوتا. پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، ان کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہے، ان کو ساتھ لے کے آپ نے آگے چلنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پولیٹیکل ریالٹیز جو ہیں وہ 190 درجے پہ مختلف ہوں اور آئین کچھ اور کہہ رہا ہو. تو سبسٹینٹیو اس سے سوائے اس کے کہ پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے وہ زیادہ خراب ہوگی، اور تو اس میں کوئی بڑا
فرق ہوتا. نہیں تو آپ یہ صدر زرداری صاحب کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر لائف ٹائم امیونٹی ہو بھی گئی تو بھی چونکہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ آئین توڑا تو کوئی اور بھی توڑ دے گا اور آپ کی امپیچمنٹ ہو جائے گی. 100%. اس کی وجہ یہ ہے دیکھو جب تک آپ ہماری جو پرائمری پرابلم ہے ہم سالو نہیں کرتے, یہ چیزیں صرف آئین میں لکھنے سے تو نہیں ہو جانی. مثال کے طور کے اوپر آپ کی جو اس وقت آپ کے جو 3 پلیئر ہیں نا پاکستان میں, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے اور اپوزیشن ہے, جب تک یہ تینوں بیٹھ کے ایک گیم کے رولز نہیں بنا لیتے تو پھر دیکھیے آپ جو مرضی کرتے رہے, یہ جو تلخیاں ہیں یہ بھی برقرار رہیں گی. اب آپ دیکھو نا اگر آپ ابھی اپوزیشن کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے, آپ نے پی ٹی آئی کو کہا کہ جی آپ الیکشن بھی نہیں لڑیں گے, ان کا سمبل بھی لے لیا, عمران خان جیل میں, ان کی بیگم جیل میں, پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ ان کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ احتجاج کے اوپر جائیں؟ وہ احتجاج پر جائیں گے. اب اگلے 100 دن کا سینیریو آپ بنائیں نا کہ کیا ہوگا. آپ اتنے سالوں سے آپ سیاسی تجزیہ کرتی ہیں, ہم لوگ آپ لوگ, اب اگلے 100 دنوں میں دیکھیے سہیل جو ہیں وہ ان کے پاس آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ آئیں اور وہ لانگ مارچ کریں. آپ تو اس کے حق میں نہیں ہیں. نہیں میں حق میں نہیں ہوں, لیکن ہوگا تو صحیح نا, حق میں ہوں یا نہ ہوں. یہ خبر ہے آپ یہ دیکھیے وہ آپشن کیا ہے ان کے پاس. جب آپ اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں پہلے تو اتنا بھی آنے دیا تھا, اب تو اتنا بھی نہیں آنے دیں گے. تو وہ کیسے روکیں گے؟ جیسے پہلے روکا تھا. گولیاں ماریں گے نا, زور زبردستی کریں گے. اس کے جواب میں پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرے گی اور وہاں پہ گورنر رول لگے گا, وہاں پہ جانیں ضائع ہو سکتی ہیں. تو مجھے آپ بتائیے اس سے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا ہوگی یا پاکستان کا سیاسی ٹمپریچر اور اوپر جائے گا؟ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ پھر پی ٹی آئی پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے. لگ سکتی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی کیا ہے, ابھی پی ٹی آئی کو آپ الیکشن لڑنے دے رہے ہیں, ابھی آپ نے ان کا سمبل رکھا ہوا ہے. You see, the problem is کہ یہ جو ساری سچویشن جو ابھی آپ نے بات کہی ہے, اس کا جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے وہ بہت اوپر رہے گا. اور یہ جو تصور ہے کہ ہم اتنی طاقت کر لے لیں گے نا تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. بیکاز طاقت جو ہے اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. ہر مسئلے طاقت سے تو حل نہیں ہو سکتے. آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں کر لیا, کیا آپ نے پی ٹی آئی ختم کر لی؟ آنسر از نو. اگر 65% لوگ عمران خان کے ساتھ تھے 8 فروری کو, آج 75% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. سو دیکھیں the only way forward is کہ آپ بیٹھ کے رول آف گیم بنائیں, اپوزیشن کو بھی ان کے اس سسٹم میں سٹیکس دیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. ادروائز پاکستان انٹرنیشنل جو بھی کامیابیاں لیتا رہے, جو بھی ہوتا رہے, اس کا اثر پاکستان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا. سر آپ کی یہ باتیں کہنے میں تو صحیح ہیں اور شاید سننے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن جب حکومتی شخصیات سے بات ہو, خود طارق فضل چودھری صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا, ایک شارٹ کلپ ہے سن لیتے ہیں, پھر آپ سے اس کا جواب لے لوں گی. چلائیے گی ذرا. خان صاحب کے نمائندے نہیں ہیں, یہ پی ٹی آئی کے بھی نمائندے نہیں ہیں, یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. اور جو بات یہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کے پیچھے کسی کا مینڈیٹ نہیں ہے, وہ اپنا ایک ذاتی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. سیاسی لوگ ہیں, سیاسی بات کر رہے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے. ایک بات ڈسپائٹ کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, آپ پی ٹی آئی بھی نہیں ہیں, آپ حکومت بھی نہیں ہیں, آپ پی ٹی آئی کے پرانے لوگوں میں آپ کا شمار ہے, سیاسی ضرور ہے لیکن آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اب حکومتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ سے ملاقات کیا کریں گے, یا ہوئی ہے آپ کی کسی سے ملاقات؟ سنائے اسحاق ڈار سے کوشش کی ہے یا یاز صادق صاحب سے آپ کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے تو وہ میں حیران ہوں کہ آپ نے طارق فضل چودھری صاحب کا تو بیان چلا دیا, لیکن آپ نے عطا طارر صاحب کا نہیں چلایا, جو پاکستان کے انفارمیشن منسٹر ہیں. ہی از دا اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ. آئی تھنک اگر آپ نے ان کا بیان پہ پتہ نہیں, آپ کی ٹیم جو ہے وہ شاید بالکل ہی ان کو, ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا تھا, خوش آئند قرار دیا تھا, مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت زبردست ہے اور ہم پورا جو ہے وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں. سو ترجمان گورنمنٹ کے طارق فضل چودھری نہیں ہے. اچھا, ترجمان حکومت کے کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا؟ اسحاق ڈار سے کوئی رابطے ہوئے ہیں سنائے, یا ایاز صادق صاحب سے کوئی حکومتی ایسی تگڑی شخصیت سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں, پہلے تو دیکھیے نا آپ کی ٹیم کو چاہیے تھا کہ آپ انفارمیشن منسٹر کا کلپ لگاتے جو کہ ترجمان ہے حکومت کے. سو آپ کی خواہش پہ لگوا دوں,
100% وہ لگانا چاہیے نا, انفارمیشن منسٹر ہے نا. آپ کی خواہش پہ ذرا لگا دیں, وہ کلپ بھی لگا دیں. جی 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 اب طارق فضل چودھری صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح بات ہے اس لحاظ سے کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف سے تو نیگوشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ سینئر موسٹ منسٹرز جو ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوئی, ان میں جو طارق فضل چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو وہ نہیں ہے, اور انہوں نے بہت اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کیا ہے, اور جو تجاویز بھی ہم نے ان کے سامنے رکھی ہیں انہوں نے ان کو بھی بہت جاندار قرار دیا ہے. وہ سینئر موسٹ منسٹرز کون ہیں سر؟ دیکھیے اس وقت جو سیاسی ٹیم کے سب سے اہم منسٹر تو پھر رانا ثناء اللہ ہیں, ان کے ساتھ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, اور اس کے بعد اسام ڈار صاحب ہیں. تو یہ جو سارے لوگ ہیں ان تینوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑی ڈیٹیل ملاقاتیں ہوئی ہیں. الگ الگ ہوئی ہیں ان سے یا ایک ہی ان کے ساتھ مشترک ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, ان تینوں سے الگ الگ ہوئی ہیں؟ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ہمارا اور مشترکہ بھی ہوئی ہیں, علیحدہ بھی ہوئی ہیں. تو اس میں دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت معاملہ ہے حکومت کی طرف سے ہمارے اس انیشیٹو کے اوپر بڑی سنجیدگی ہے, اور آئی مسٹ سے کہ گورنمنٹ کو اس کے کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ بھائی جب تک ہم جو ہے وہ یہ ٹمپریچر نیچے نہیں لائیں گے مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا, اور وہ سیریسلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں. اس میں کئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے ہمارا جو اس وقت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے, رہائی نہیں, جو مذاکرات ہونے ہیں, جو چیزیں ہونی ہیں, وہ تو پی ٹی آئی اور حکومت آپس میں بیٹھے گی, بات کرے گی. اور اس لیے ہمارا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز کیا جانا چاہیے, اور عمران خان بھی پولیٹیکل پریزنر ہیں, بشرا بی بی بھی پولیٹیکل پریزنر ہیں, اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں جن کی تفصیل میں جاننا ابھی شاید قبل از وقت ہوگا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری تجویز یہی ہے کہ آپ ٹمپریچر پہلے نیچے لے کے آئیں گے, پھر ہی کوئی افیکٹو بات چیت آگے ہوگی. اور جب یہ اسمبلی اپنا یہ پورا کر لیں اپنا یہ جو 27ویں ترمیم والا سارا ڈرامہ واما ہے, اس کے بعد مجھے یہی امید ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ ہمیں نظر آئیں. اچھا, تو اس میں جو آپ پولیٹیکل پریزنر کی بات کر رہے ہیں تو حکومتی سطح پہ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ عمران خان پولیٹیکل پریزنر ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے تو تسلیم کیا جانا یا نہ کیا جانا اس لیے ریلیونٹ نہیں ہے کہ عمران خان ہے پولیٹیکل پریزنر. نہیں, یہ تو آپ کا موقف ہے نا, ان کا تو نہیں ہے. سر یہ تو آپ کا موقف ہے. سیاسی مخالف تو پاکستان میں دوسروں کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں, پولیٹیکل پریزنر کون مانے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اپنی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو وہ رکھیں. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں حکومت اپنا پوائنٹ آف ویو بدل دے یا وہ اپنی انٹینشنز بدل دے یا جو کچھ مرضی کر لے. جو مینجمنٹ ہے یا چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے تو تھوڑی اور کرائٹیریا ہے, عمران خان کے لیے تو اور کرائٹیریا ہے. تو اس لیے جب تک عمران خان کے سیاسی حل نہیں ہوتا, جو میں تو اگر آپ نے حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنی تھی تو پھر اپوزیشن سے بات چیت کرتے, ایک اپوزیشن الائنس بناتے ہیں. پی ٹی آئی سے وہ بنا نہیں ہے, کوئی انگیجمنٹ کے بغیر جو ہے آپ آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ احساس ہے, جتنے سینئر لیڈر سے میری ملاقات ہوئی, عمران اسماعیل کی ہوئی, محمود مولوی صاحب کی ہوئی, سارے ہی جو سینئر لیڈرشپ میں پی ٹی آئی کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی واحد راستہ ہے کہ انگیجمنٹ کی جائے اور ایک رول آف دا گیم طے کیے جائے. چودھری صاحب, لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ بے شک بات کر رہے ہیں اور 100% درست بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آنے کی ضرورت ہے, لیکن جو خود جن کی عمران خان صاحب جن کو آپ پولیٹیکل پریزنر قرار دے رہے ہیں کہ ان کی رہائی, وہ سخت سے سخت ٹویٹس کرتے چلے جا رہے ہیں, پولیٹیکل ٹیمپریچر تو وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو پہلے آپ اس پارٹی کو تو سمجھائیں کہ بھائی تم تو خاموش ہو تو پھر آگے بات کریں. میرا خیال ہے کہ پہلے دوسری پارٹی کو قدم اٹھانا پڑے گا, حکومت کو قدم اٹھانا پڑے گا, پھر عمران خان کو کہا جا سکتا ہے نا. جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس, عمران خان کے پاس کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس سپیس نہیں ہے, تو سوائے احتجاج کرنے کے, سوائے سخت ٹویٹس کرنے کے, سوائے سخت موقف رکھنے کے ان کے پاس آپشن کیا ہے؟
پہلے حکومت یہ آپشن بنائے گی تو پھر بات ہوگی نا کہ رہا ہونے کی ضرورت عمران خان کو ہے، حکومت کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خان صاحب رہا ہوں، وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں ہیں جیسے ہیں ٹھیک ہے ہم چل رہے ہیں، ملک چل رہا ہے۔ نہیں، حکومت کو بھی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے حکومت کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹمپریچر ہائی ہونے کا نقصان تو حکومت کو ہے۔ چلیں آپ دیکھیں نا اتنی آپ نے جو کامیابیاں لی پاکستان کے اندر تو ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہو سکی، تو ضرورت ہے نا کہ اس کو ٹمپریچر کو نیچے لائے۔ اوکے فائن، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو مفاہمت مشن آپ ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، مولوی محمود صاحب ہیں، اور کون ہے؟ عارف الوی آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ علی زیدی صاحب آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ یہ شخصیات کہاں ہیں؟ دیکھیں ہم اسد عمر صاحب کو، علی زیدی صاحب کو، باقی تمام جو دوست ہیں ان کو اپڈیٹ رکھتے ہیں معاملات سے، اور یہ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کب شریک ہونا چاہیں۔ ان کے ہمیشہ دے آر ویری انکریجنگ، انہوں نے بہت جو ہے رائے بھی دیتے ہیں، چیزیں بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ہر بندے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، وہ فیصلہ اپنا جب الوی صاحب بھی آن بورڈ ہیں؟ عارف الوی صاحب بھی آن بورڈ ہے؟ علی صاحب سے میری کچھ دنوں سے بات نہیں ہوئی ہے، بٹ ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لائک ہم کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں، لیکن اس سے پہلے ہماری شاہ محمود قریشی صاحب سے، جہاں چودھری صاحب سے، محمود الرشید صاحب، ان لوگوں سے گفتگو سر آپ کی تو گفتگو شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ لوگوں نے میٹنگ کی، اور اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے ملنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کی پیشکش کو رد بھی کر دیا، لیکن آپ کی پھر بھی کم از کم آمنا سامنا تو ہو گیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب گئے تو ان کو تو اجازت ہی نہیں ملی، آپ کو مل گئی، یہ کیسے ہوا چمتکار؟ سلمان راجہ صاحب کو بھی ملی ہے، سلمان راجہ صاحب بھی کافی دیر ان کے پاس 20-25 منٹ جو ہے وہ سنا ہے کہ بیٹھے رہے، ان کو بھی، ان سب لوگوں کو پہلی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری ملاقات کے بعد خیال آ گیا کہ کوٹ لکھپت میں بھی کچھ لوگ قیدی ہیں جن کو ملنا ضروری ہے۔ جہاں تک شاہ صاحب کی ڈان اخبار کی آپ نے جس خبر کا تذکرہ کیا ہے وہ کافی دفعہ ڈینائی ہو گئی ہے، اور ایون ان کی اپنی فیملی نے بھی کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لہٰذا آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ دعائیں ہماری فواد چودھری صاحب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے گا تو اس میں ملک کا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہے تو ڈیفینیٹلی عوام کا فائدہ ہے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے ٹائم کا، گفتگو کر رہے تھے فواد چودھری صاحب کے ساتھ، جو عام ترین خبر وہ کہتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، اسحاق ڈار صاحب، ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ ملاقات نہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو چودھری صاحب کا موقف ہے پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آنا، انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کی تائید کی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملات سے ذرا نمٹ لیں تو اس کے بعد اس پہ کوئی پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔